नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल हैं सबके? सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे सूरा अल बकरा। मसलुहुम, मिसाल उनकी, कमसली, जैसे मिसाल, अल्लज़ी, वो जिसने, इस्तौक़दा, आग भड़का दी, नारन, आग, फलम्मा, फिर जब, अज़ाअत, रोशन कर दिया, मा हौलहू, उसका इर्द गिर्द, माहौल, ज़हबल्लाहु, ले गया, छीन ली, अल्लाहु, अल्लाह ने, बिनूरिहिम, उनकी रोशनी, व तरकहुम, और उन्हें छोड़ दिया, फ़ी में ज़ुलुमातिन, अंधेरे, ला युबसिरून, नहीं वो देखते या वो देख नहीं सकते। मसलुहुम, मसलुहुम, मिसल, मिसाल, हालत, सिफ्त, कमसली, जैसे मिसाल, अल्लज़ी, अल्लज़ी पहले हमने पढ़ा है कहीं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता। जी, ये एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वाहिद है, और अल्लज़ीना ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। इस्तौक़दा नारा, वाव काफ और दाल इसका रूट वर्ड है। नारा नूर से है, नून वाव रे नूर। फलम्मा, फिर जब, अज़ाअत, रोशन कर दिया, ज़ाद वाव हमज़ा इसका रूट वर्ड है। ज़ौन, ज़िया, ज़िया नाम सुना होगा आप लोगों ने अक्सर। ज़िया रोशनी को कहते हैं, ऐसी रोशनी जिसमें हरारत, तपश और सुर्खी हो। माहौलहू, माहौल से है। ज़हाबा, जाना, अरबी ज़बान में ज़हब जो है वो सोने, गोल्ड, उसके लिए भी यूज़ होता है। तो उर्दू में इसका मतलब है जाना, छीन जाना। जैसे अगर हमारे पास गोल्ड हो तो हमें हर वक्त उसके जाने का ही डर रहता है, गुम हो जाने का खतरा होता है, छीन जाने का डर होता है। बिनूरिहिम, यहाँ पे नूर से मुराद ज़ाहिरी नूर नहीं जैसे लाइट होती है, बल्कि आँख का नूर, नूर बसीरत। व तरकहुम, और छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमात, अंधेरों में, ला युबसिरून, नहीं वो देखते, बा स्वादरा इसका रूट वर्ड है। बसर बसीरत, देखना। सुम्मुन, बहरे हैं। बुकमुन, गूंगे हैं। उमयुन, अंधे हैं। फ़हुम, सो वो, ला यरजिऊन, नहीं वो लौटेंगे, लौटना। रा जीम आइन इसका रूट वर्ड है। औ कसय्यिबिम मिनस समाई, औ या कसय्यि, जैसे तेज़ बारिश, ज़ोरदार बारिश। स्वाद वाव बे इसका रूट वर्ड है। मिनस समाई, आसमान से। फ़ी ही, उसमें, फ़ी ही पहले हमने पढ़ा है ना, ला रैब फ़ीही। ज़ुलुमातुन, अंधेरे हैं। अंधेरा, बारिश में होता है अंधेरा, अक्सर हम देखते हैं बादलों का अंधेरा हो जाता है, या रात में बारिश हो तब भी अंधेरा होता है। वरादुन, और गरज,
جب بارش ہوتی ہے تو گرج ہوتی ہے اکثر، جس سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ وبرقن، اور بجلی کی چمک۔ بجلی کی چمک جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے نا کہ ہم اگر کہیں کھلی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو پہلے لائٹ جلتی ہے، اچانک سے چمکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ رعدن ہوتی ہے، مطلب کڑک اس کی، گرج اس کی، پہلے برقن ہوتی ہے۔ یجعلون، تو وہ ٹھونس لیتے ہیں، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم، اپنے کان، من الصواعق، من الصواعق، کڑک، جو بجلی کی کڑک ہے اس کے ڈر سے، کڑاکوں کے ڈر سے، اصل میں اس کا وہ ہے حذر الموت، اور کس کا ڈر ان کو ہوتا ہے؟ موت کا ڈر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیطٌ، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو، احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ، محیط، احاطہ کرنا۔ یکاد البرق، قریب ہے، البرق، پہلے میں نے بتایا بجلی، یخطف، خطافہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اچک لے، چھین لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، باسوادرا، بصر، دیکھنا، بصیرت اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم، ان کے لیے یوز ہوتا ہے، ابصارہم، تو ان کی نگاہیں یا ان کی بصیرت، کلما، جب بھی، اضاء لہم مشوا فی، اضاء، وہ چمکی، لہم، ان پر، مشوا، تو وہ چل پڑتے ہیں، مشوا، چلنا ایسا ہوتا ہے آرام آرام سے چلنا، فی ہی، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، تو قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ، چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سنوائی، ان کے جو کان ہیں، ان کی جو سننے کی حس ہے، ان کی جو سماعت ہے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، کیوں؟ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ تو آئیے اس کی تھوڑی سی تفسیر جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 کا مطلب کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جلد پھر وہ منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا تو اس نے روشنی جلائی، جس سے ماحول کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ جب روشنی جلتی ہے تو ہمیں سب کچھ نظر آنے لگتا ہے نا، اور پھر وہ روشنی بجھ گئی، تو جب روشنی بجھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تاریکی ہو جاتی ہے، اور وہ تاریکی میں گر گیا اور پھر سے اندھیروں میں چلا گیا۔ تو جیسے کہ ہم پہلے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ منافقین کا حال پیچھے پڑ رہے ہیں، تو منافقین کا یہی حال بتایا گیا کہ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان ہو گئی، پھر جب دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں پڑھا بھی ہے، ان کی صفات، علامات، سب کچھ آپ کو بتائی ہیں، تو یہاں پہ انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب منافقین کے حالوں کو مثالوں سے واضح کی جا رہا ہے
کسی بھی چیز کو جب ہم مثالوں سے سمجھاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑے اچھے سے اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے اگر ایک کہانی ہے، اس کو ہم سنیں تو وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ایکٹ کی صورت میں دیکھیں، ڈرامہ کی صورت میں، تو ہمیں وہ دیر پا یاد رہتی ہے، اور کبھی بھی اس کا ذکر ہو تو پھر ہمارے وہ ذہن میں دوبارہ سے ویسے اس کی وہ فلم سی چلنے لگتی ہے۔ تو عملی شکل میں دیکھ کر انسان پوری طرح سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں سے واضح کر رہے ہیں اور مثالوں سے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، جیسے چھوٹے بچے اسکول میں پلے نرسری کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم وائٹ کلر کی پہچان کروا رہے ہیں، تو ان کو ہم مختلف چیزوں کے بتائیں گے، وائٹ کلر اس طرح کا ہوتا ہے، اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس طرح کر کے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک پیپر دکھا دیں کہ یہ وائٹ کلر ہے، تو وہ بچہ بڑے آسانی سے سمجھ جائے گا اس بات کو۔ تو دیکھیں، مثلہم، مثال ان کی، ان کی حالت، مثال ان کی حالت کن کی؟ منافقین کی۔ یہاں پہ کن کی مثال بتائی گئی ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اچھا، مثال اس کی، کس کی؟ جو منافق ہیں ان کی مثال۔ ایک شخص ہے جس نے آگ روشن کی اور کہا کہ آگ روشن ہو گئی، اضاءت۔ دیکھیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک شخص ہے جس نے آگ بھڑکا دی اور آگ روشن ہو گئی، فلما اضاءت، پھر جب روشن ہو گیا، کیا؟ ما حولہ، اس کا ارد گرد، اس کا ماحول، شعلے بھڑکنے لگے۔ یہ کون شخص ہے؟ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کرنا کہ کون شخص ہے، بلکہ مراد لینا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماحول، ارد گرد سارا اس کا روشن ہو گیا ہے، تو ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی، جو اچھے اور برے کو دیکھنے کی صلاحیت ان کی وہ چھن گئی۔ تارکہم، اور ان کو چھوڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیرے میں وہ نہیں دیکھتے۔ جیسے اب ایک مثال جیسے پہلے بیان ہوئی ہے کہ روشن آگ ہو گئی، وہ بھڑکا دی گئی، ایسے ہی اگر ہم لائٹ آن کریں تو ہمیں سب کچھ واضح نظر آنے لگتا ہے، اور جب اگر لائٹ آف کریں تو بالکل ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، لا یبصرون، نہیں دیکھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ترکہم، چھوڑ دیا ان کو، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا کیوں ہوا کہ آگ جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے توفیق کی چھین لی ہے، سمجھنے کی، سوچنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، نور بصیرت ہی چلا گیا ان کا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوا ایسا؟ قرآن مجید میں ایک اور سورۃ سورہ المنافقون آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، سیل کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا،
مہر لگا دینا کیا ہے؟ سیل کر دینا. نہ ان کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے اور نہ ہی ان سے باہر کچھ نکل سکتا ہے. تو کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، حق اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ اپنی جو حق ہے اس کو، اپنی حق کو کم تر سمجھتا ہے، اپنی شان کو زیادہ سمجھتا ہے اور حق کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ صاف میں، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ کو اس سے کوئی نہیں ہے غرض کہ اللہ کو تم اکڑ دکھاؤ گے یا ٹیڑھے ہو کے دکھاؤ گے تو اللہ کو تمہاری منتیں کرتا پھرے گا کہ سیدھے ہو جاؤ. اللہ نے حق پیش کیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے. جب وہ بگڑے تو اللہ نے کہا صحیح ہے، بگڑتے جاؤ. اللہ نے اور ان کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دی. جب انہوں نے حق میں نکتہ چینی نکالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا بناتے ہیں بچوں کے لیے، بہت محنت کرتے ہیں ان کی پسند کا بنانے کے لیے، پکا کے اچھے سے ٹرے میں سجا کے بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لو بیٹا کھاؤ. تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں؟ منہ بنا لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا، نقص نکالتے ہیں کھانے کی شکل کس طرح کی ہے، اس میں یہ کیوں ڈالا، یہ آج میں نے نہیں تھا کھانا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا. تو میرا بیٹا تو اکثر یہی کہہ دیتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس نے قدر نہیں کی آپ کی محنت کی. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دین کی نعمت اتاری اور وہ اس میں حجت بازی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان سے یہ کہا گیا ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے بیوقوف ایمان لائے، ہم بھی بیوقوف ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن، بہرے ہیں. بہرے مطلب کانوں سے سنتے نہیں ہیں. کیا نہیں سنتے؟ حق بات نہیں سنتے. بکمن، گونگے ہیں، بول ہی نہیں پاتے. کیا نہیں بول پاتے؟ ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کی چاپلوسیاں، اپنے مطلب کی باتیں، اپنے فائدے کی باتیں. لیکن جب حق بات کرنے کی باری آتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ سمن، گونگے ہو جاتے ہیں. عمیون، اندھے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا. دکھائی ان کو دیتا ہے سب، لیکن حق دکھائی نہیں دیتا. یا پھر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، نہ حق سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ بولنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم، سو وہ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹیں گے. وہ کس چیز کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ حق کی طرف، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ اتنا ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ تو ہیں ہی بہرے، گونگے، اندھے. وہ نہیں لوٹیں گے، ان پہ تو حق اثر ہی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی اچھا ہے، وہی بہترین ہے. وہ اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے وہ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کل ہم نے پڑھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قالوا آمنا باللہ والیوم الآخر. ایمان والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پر، اللہ تعالیٰ جو آپ کا اللہ ہے اس پہ ایمان لائے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ شیطانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کو بہلا رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ہدایت ان سے چھین لیتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں صم بکم عمی، پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، کلوز، سیل، سارے دروازے بند، کانوں سے بہرے ہو گئے، زبان سے اندھے ہو گئے، اور زبان سے گنگے ہو گئے، آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ کیونکہ ہدایت تو انسان کو ملتی تب ہے نا جب وہ حق کو سنتا ہے یا حق کو پڑھتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، حق کو دیکھتا ہے۔ لیکن وہ حق نہیں دیکھتے، لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، ایک اور مثال، یا جیسے بارش سے، او یا کسی بارش، تیز بارش، موسلادھار بارش، من السماء، آسمان سے۔ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس سے آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے، اس سے آگے والی آیت میں، کہ وہ حق بات کو دیکھ کے نا تو اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، تو ہدایت جو ہے وہ کہاں سے پھر اندر جائے گی؟ جب انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لے اور آنکھوں کو بند کر لے تو کہاں سے ہدایت آئے گی؟ ان دو آیات سے منافقین کے ایک گروہ کی حالت کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اور اس سے ہمیں چند باتیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ ہدایت جو ہے اس وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہو۔ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، آپ دیکھیں ہمارے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں کہا تھا کہ میں قرآن مجید چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، تو قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہے، لیکن جب تک انسان خود آنکھیں نہ کھولے، ہدایت کی طلب نہ کرے، تو پھر ہدایت کس طرح سے آئے گی؟ نمبر 2، اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے ان دو آیات سے کہ منافقین پر جو اچھی بات تھی وہ وقتی طور پر اثر کرتی تھی۔ اپنا بھی جائزہ لیں، استغفر اللہ، ہم دیکھیں ہم جب اچھی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کتنی اچھی اچھی اور کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہماری وہ اچھی محفلیں ختم ہوتی ہیں تو پھر ہم کس طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت دے، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اچھی مجلس میں بیٹھنا ہمیں اللہ پاک نصیب کرے۔ نمبر 3 کہ کوئی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مذاق بناتے ہیں۔ او کصیب من السماء، ایک اور مثال، او کصیب، جیسے زوردار بارش ہو، من السماء، آسمان سے۔ یہاں مراد وحی الہی ہے، وحی قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ او کصیب من السماء، اور جیسے تیز دار بارش ہو رہی ہو آسمان سے، مطلب کہ جو وحی قرآن مجید ہے وہ آسمان سے اتر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فیہ ظلمات ورعد، اور اس میں اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، ڈرانے والی آیات بھی ہیں، امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ تو منافقین کا کیا حال ہوتا ہے؟ یجعلون، جیم عین لام، یا جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یجعلون، تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ ٹھونس لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں، کہاں؟ فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ وہ غور کرنے کی بجائے، وہ کیا کرنے، سننے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟
मिन अस्सवाइकी, सबब कड़क बिजली के जो कड़ाके हैं उनकी वजह से। और सबब क्या, हज़र अल मौत, मौत के डर से। मुनाफिकीन क्या करते हैं कि जब हक बात उनकी तरफ आती है तो वो क्या करते हैं, वो नहीं सुनते और वो अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। जब आयत खोल खोल कर बयान की जाती हैं तो वो अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल देते हैं। ऐसी आयत जिनमें इनका हाल खोल कर बयान किया जा रहा है, इनकी मुनाफिकत बयान की जा रही है, हज़र अल मौत, मौत के डर से। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हर चीज़ को ये अपने ऊपर समझते हैं कि ये हमारी शामत आई है। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो चोर होता है, जिसमें खराबी होती है, जो बदनीयत होता है, वो हर आहट पे घबरा जाता है। अब देखिए, अगर कोई चोरी कर रहा हो या कोई भी गलत काम कर रहा हो तो कोई इंसान ऊपर से अचानक से चला जाए तो वो घबरा जाता है ना फ़ौरन से। उसकी घबराहट से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कुछ गलती कर रहा था, या ये चोरी कर रहा था, या कोई गिबत कर रहा था। तो अल्लाह ताला के अहकामात उनको अपने लिए मौत नज़र आते थे, हज़र अल मौत। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को क्या है, घेरे हुए है, उनका हाथा किए हुए है, वो बचने वाले नहीं हैं। अगली आयत देखें, यकादुल बरकु, करीब है, अरबरकु बिजली, यख्तफु खाताफा, उचक लेगी, अब सारा हूँ उनकी निगाहें, कुल्लमा, जब कभी, आज़ा अलहुम शौफ़ी, वो चमकी तो उसमें वो चल पड़े। व इदा, और जब, अज़लमा, अंधेरा हुआ, अलैहिम, उन पर, कामू, तो वो खड़े हो गए। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता तो लज़हबा, छीन लेता, बिसमिहिम, उनकी सुनवाई, व अबसारिहिम, और उनकी आँखें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। कुल्लमा आज़ा अलहुम, कि जब उनके लिए रोशनी करता है कौन, कुरान, अल्लाह ताला, वही इलाही, तो वो क्या करते हैं, ध्यान से सुने ज़रा यहाँ से, जब उनके लिए रोशनी करता है तो वो क्या करते हैं, उसमें चलने लगते हैं। यानी कुरान मजीद का जब कोई ऐसा अमल आता है जिसमें उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है तो वो क्या करते हैं, उस पर थोड़ी सी देर के लिए अमल कर लेते हैं बज़ाहिर। व इज़ा अज़लमा, और जब उन पर अंधेरा होता है, अंधेरा किस तरह से होता है कि जैसे किसी जंग के लिए उनको हुक्म दिया जाता है मुनाफिकीन को, तो वो क्या करते हैं, कामू, खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बहाने तलाश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं छीन लूँ तुम्हारी सुनवाई और तुम्हारी आँखें, क्योंकि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।